अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। सदर ट्रंप इंडिया के लिए इस वक्त ड्रोना ख्वाब बन गए हैं। जब से पाकिस्तान ने इंडिया का गुरूर खाक में मिलाया है, ट्रंप का कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है जो कि इंडिया के ज़ख्मों पर नमक की तरह गिरता है। फिर इधर मोदी सरकार की टीस उठती है और उधर गोदी मीडिया की आह निकलती है। गोदी मीडिया ने खैर अब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि सदर ट्रंप ने अपनी साइड बदल ली है। उनका झुकाव इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है। कुछ का मरोड़ इतना बढ़ गया है कि संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ना कोई सबूत ना कोई बुनियाद, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एयर मार्शल AK भारती का कहना ये है कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिराए हैं और ये जो पाकिस्तान इंडिया की जंग है उसका सबसे बड़ा मजाक है, जिस पर क्रिस्टीन फेयर जैसी इंडियन नवाज और पाकिस्तान मुखालिफ तज्जियाकार ने कहा कि ये सब बकवास है। अब जबकि इंडियन मीडिया के तमाम भरम टूट गए हैं, तमाम नकाब उतर गए हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे। आए भी कैसे? विश्व गुरु ने उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की हुई है। गुरु जो बात डिप्लोमेटिक मजबूरियों की वजह से नहीं कर सकता ना, वो अपने इन चेले चांटों के कान में फूंक देता है, जिससे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है सिचुएशन के मुताबिक। कहते हैं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और सदर ट्रंप की एक फैमिली ओन्ड कंपनी के दरमियान क्रिप्टो डील हुई है, जिसके बदले में सदर ट्रंप ने अपनी साइट चेंज कर ली है। इसीलिए अब वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। तो तकलीफ़ हमें समझ में आती है भारत की, और वो तकलीफ़ क्या है? कहते हैं कि सदर ट्रंप ने पिछले हफ्ते में भारत के 4 छाले फोड़े हैं। अब पहले उन्होंने पाक इंडिया सीज़ फायर का ऐलान करके मोदी को लाल किले के ऊपर से धक्का दिया, फिर सालिसी की पेशकश करके मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया और उनका इरादा इंडिया की अब मौशी हवा निकालने का है। पहले उन्होंने ये यकतरफा तौर पर टैरिफ मुआहदे का ऐलान किया और एप्पल कंपनी को इंडिया में सरमायाकारी से रोक दिया। अब एप्पल कंपनी के CEO को सदर ट्रंप ने क्या हिदायत दी हैं और ये हिदायत क्यों दी गई हैं, यही असल में इंडिया के मरोड़ की वजह है, जिससे ना वो बैठ सकते हैं और ना खड़े होने की हिम्मत है। जिस तरह मैंने अभी अपने कल के व्लॉग में कहा था कि सियाना कौवा दोनों टांगों से फंसता है, वो कैसे? तो इस तरफ आने से पहले एक ज़रा फैक्ट चेक। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ये मिड मार्च में लॉन्च की गई, जिसका मकसद है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स को फाइनेंशियल सिस्टम के साथ हम आहंग किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की 64% आबादी 30 साल से कम उम्र है और सालाना 300 अरब डॉलर की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होती हैं। 25 मिलियन एक्टिव क्रिप्टो यूज़र्स हैं और फ्रीलांस इकोनॉमी के फ़रोग के लिए ये एक इंतहाई अहम कदम है। अब ज़रा आप इनकी मक्कारी तो देखिए कि इंडिया में ये प्रोसेस 2017 में शुरू हुआ और एतराज़ पाकिस्तान के ऊपर है। पहलगाम हमला ये 22 अप्रैल को हुआ था। अमेरिकी कंपनी के साथ ये बातचीत मार्च में शुरू हुई और फिर 27 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और अमेरिकी कंपनी के दरमियान एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ। लिहाजा इल्ज़ाम की बुनियाद ही दुरुस्त नहीं है। इनकी तकलीफ़ की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्यों आ गया है। और अब हम आते हैं असल मसले की तरफ। सदर ट्रंप ने एक तकरीब में अपनी और एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक के दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू थी उसकी कुछ डिटेल्स बताई हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक, मैंने टिम को कहा कोट एंड कोट कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक कर रहा हूँ और तुम इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रहे हो, खबरदार ऐसा ना करना। फिर सदर ट्रंप ने इसकी वजूहात बताई, जिसका खुलासा ये है कि इंडिया चालाकी करता है, हमारी ट्रेड पॉलिसी का फ़ायदा उठाकर अपनी मसनूआत हमें बेचता है और हमारी मसनूआत पर इंडिया में हाई टैरिफ लगाकर इनकॉम्पिटिटिव कर देता है, जिससे अमेरिका को सालाना ये 46 अरब डॉलर का तजारती खसारा होता है। जब ये बातें मोदी सरकार ने सुनी तो ये बातें पिघले हुए शीशे की तरह उनके कान में घुस गई, जिसकी जलन से अब गोदी मीडिया खूब तिलमिला रहा है। तो इस तिलमिलाहट की कीमत भी बहुत है। अब आदादो शुमार जो हैं उनके मुताबिक एप्पल कंपनी सालाना 4 करोड़ एप्पल फ़ोन्स इंडिया में तैयार करती है और इसके अलावा एप्पल ने चाइना से मूव होने वाले यूनिट्स भी इंडिया में लगाने का अपना इरादा जाहिर किया है। तो इंडियन तो मज़ीद सरमायाकारी के इंतज़ार में थे, लेकिन उल्टा पहले वाली भी सरमायाकारी ख़तरे में पड़ गई है। वैसे अगर
موجودہ جیو اسٹریٹجک صورتحال کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو انڈیا کی ساری اسٹریٹجک انویسٹمنٹ صدر ٹرمپ نے داؤ پر لگا دی ہے. لیکن جناب صدر ٹرمپ یہاں پر رکے نہیں. زخموں پر نمک چھڑکنے کے بعد یک طرفہ طور پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انڈیا زیرو ٹیرف معاہدے کے لیے تیار ہے، مگر میں جامع معاہدہ چاہتا ہوں، یعنی کچھ مصنوعات پہ یہ آفر قبول نہیں تو ڈو مور. اب اسے کہتے ہیں چھری پھیرنے سے پہلے پانی پینے کی مہلت بھی نہ دینا. بہرحال ڈرتے ڈرتے انڈیا نے اس گھوشنا کی آلوچنا کے لیے جے شنکر کو میدان میں اتارا. لیزر آئے جے شنکر، ان کو یہ خطاب خود انڈین میڈیا کی طرف سے دیا گیا ہے جو ان کی جارحانہ پوسچرنگ کو انڈیا کی سفارتی تنہائی کی وجہ سمجھتے ہیں. مگر جے شنکر کی پھونک امریکہ کے سامنے باہر نہ آ سکی، حلق میں پھنس کر رہ گئی. نہ صدر ٹرمپ کے دعوے کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید. یہ گول مول بات ہی کی اور یہ جا اور وہ جا. بیچارے بات کرتے بھی تو کیسے. اوپر سے وشوا گرو کا حکم تھا کہ امریکہ بہادر کو اس نازک وقت میں ناراض کرنا مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف سے انہیں گھیرا جا چکا ہے. بھارت سمجھتا تھا کہ امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کو چین سے ڈرا کر اتحاد بنائیں گے اور انڈیا علاقے کا تھانے دار بن جائے گا اور پھر چن چن کر وہ چین اور پاکستان سے بدلے خوب لے گا. انڈین اوشن میں انڈیا کی اجارہ داری ہوگی. مگر صدر ٹرمپ نے ان کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دی ہے اور صاف بتا دیا ہے کہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری بالکل نہیں چل سکتی. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے چین کے ساتھ ٹیرف مذاکرات کو آگے بڑھا کر ٹیرفز میں کمی کر دی ہے. تو یہ بھی انڈیا کی مایوسی کی ایک وجہ ہے. لیکن گودی میڈیا کے دل و دماغ پر بنے چھالے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، جنہیں وہ ہر روز پھوڑ کر خود کو اذیت دیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر وقت دل کے چھالے نہیں پھوڑا کرتے، کیونکہ ہر جگہ زخم پر ترپائی کی سہولت دستیاب نہیں ہوتی. مگر بی جے پی کو کون سمجھائے جو چانکیہ کے اصولوں پر یدھ کی تیاری میں مصروف ہیں. لیکن یہ یدھ اپنے ہی شہریوں کے خلاف ہے ان کا. بی جے پی نے گودی میڈیا کو عوامی رد عمل سے بچانے کے لیے اب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی چینلز پر اگر کوئی غلط خبر چل گئی تو کیا ہوا، کون سی قیامت آ گئی، کون سا انڈیا کے خلاف چلائی گئی ہیں یہ خبریں. کہتے ہیں کہ ہماری جنتا ذہنی طور پہ کمزور ہے جو گودی میڈیا کے یہ چھوٹے موٹے مذاق جو ہیں ان کو بھی ہضم نہیں کر سکتی. ویسے ہضم تو بھارت کو ترکیہ اور آذربائیجان بھی نہیں ہو رہے، جو کشیدگی کے دوران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اب بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. جناب مودی کا تو بس ہی نہیں چل رہا، لیکن کچھ تو کرنا ہے نا، کیونکہ بنیا گڑ بھی چھپا کر کھاتا ہے. اس لیے یہ کام بھی گودی میڈیا کے سپرد کر دیا ہے جو دن رات پاکستان کے ان دو دوست ممالک کے خلاف بھڑاس نکالتے ہیں. مودی کو بہانہ مل گیا ہے، چونکہ ترکیہ کے بنائے ہوئے ڈرون سے پاکستان نے حملہ کیا تھا ان پر. اس لیے انڈین ایئرپورٹس پر کام کرنے والی جو ٹرکش کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس ہے وہ بھارت نے منسوخ کر دی ہے. میڈیا کیمپینز چلائی جا رہی ہیں کہ مودی کے دور میں ترکیہ جانے والے جو انڈین ٹورسٹ کی تعداد میں یہ کوئی 176% اضافہ ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ترکیہ تجارت ہم سے کرتا ہے اور دوستی پاکستان سے. تو اب یہ بات اس بھارت کو کون سمجھائے کہ تم اسلحہ تو روس سے لیتے ہو تو پھر یوکرین سے تجارت کیوں کرتے ہو. لیکن چھالوں کی جلن ہی اتنی ہے کہ زبان سے صرف ترکیہ کے بائیکاٹ کی ہی آواز نکلتی ہے. ترکیہ کو لے کر کچھ گودی میڈیا اینکرز عامر خان کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں. عامر خان جو ان کے سپر سٹار ہیں، عامر خان کی طیب اردوان کے ساتھ کچھ پرانی تصاویر دکھا کر ان کی حب الوطنی پر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے بھارت میں. اب ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ترکیہ میں آئندہ کوئی بھی فلم شوٹ نہ کرنے کا واضح اعلان کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ دیش سے غداری ہوگی. اچھا، اب اس ساری تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ ترکیہ پاکستان کو اسلحہ کیوں سپلائی کرتا ہے. ترکیہ تمام عالمی فورمز پر پاکستان کے ساتھ کھڑا کیوں ہوتا ہے، پاکستانی آبدوزوں کی مینٹیننس میں تعاون کیوں کرتا ہے. اب تکلیف کیا ہے؟ تو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف ترکیہ کے ڈرون استعمال کیے. ترکیہ پاکستان کا دوسرا بڑا اسلحہ سپلائر ہے. پاکستانی آبدوزوں کی مینٹیننس میں بھی ترکیہ کا کردار. کشیدگی کے دوران ترکیہ کا جنگی جہاز کراچی کی بندرگاہ پہ کیوں موجود رہا؟ یہ ان کی تکلیفیں ہیں. تو جتنے سوالات ہیں اتنے ہی پھوڑے ہیں، لیکن اس سے ترکیہ کی صحت پر جناب کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ نقصان آپ یعنی کہ بھارت اپنا ہی کر رہا ہے، کیونکہ ترکیہ کے ساتھ انڈیا کا ٹریڈ سرپلس ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ خاموشی رسوائی نہیں ہوتی اور مستقل بولنا دانائی نہیں ہوتی. اب بھارتی وزیر دفاع نے
کہا یہ ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹ کا انتظام سنبھالے۔ اب ذرا آپ یہ سوچیں کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ جو وزیر دفاع اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکا وہ پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کی فکر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنے نیوکلیئر ہتھیار ہیں کہ پورا جنوبی ایشیا یہ تباہ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ روز ان کا گرو کہہ رہا تھا کہ ہم کسی نیوکلیئر بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ آج وزیر دفاع تھر تھر کانپ رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بڑا کھٹکتا ہے، چونکہ نیوکلیئر پروگرام ان کے مذموم عزائم کے خلاف ڈیٹرنس ہے۔ حالانکہ ان کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ اقوام متحدہ صرف ان ممالک کے نیوکلیئر پروگرام میں مداخلت کر سکتا ہے جو NPT کے سگنیٹری ہیں۔ پاکستان نے اس معاہدے پہ سائن ہی نہیں کیے ہیں، تو اس کے تحت کیسے آ سکتا ہے پاکستان پھر؟ لیکن عوام کو، اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بھارت کو بولنا ہے نا، جو یہ بول رہے ہیں مسلسل اور بغیر تولے بول رہے ہیں۔ اور ان کے ڈر کا عالم یہ ہے کہ گزشتہ روز سے انڈین میڈیا کا سانس رکا ہوا ہے، چونکہ انڈین اوشن میں انہوں نے ایک چینی ریسرچ جہاز کو دیکھ لیا ہے جو عربین سی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی جاسوسی کے لیے چین نے بھیجا ہے۔ اس کا رخ بھارتی بحری بیڑے وکرانت کی طرف ہے، وہی وکرانت جو یہ پاکستان کو دھمکانے کے لیے کراچی کے قریب لے آئے تھے۔ اب انہیں تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں پیچھے سے آ کے وکرانت کی آنکھ نہ نکال دے گے۔ پاکستان کی ان کو لگائی ہوئی پھینٹی نے ان کی جو ذہنی حالت ہے نا وہ خراب کر دی ہے کہ یہ ایک سویلین ریسرچ جہاز کو اپنے جنگی بحری بیڑے کے لیے خطرہ سمجھنے لگے ہیں۔ اچھا، کل تک اس وکرانت سے خدا نہ خواستہ یہ کراچی کو تباہ کرنے کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے تھے۔ چینی جہاز اور چینی ٹیکنالوجی اس حد تک اس وقت بھارت کے حواسوں کے اوپر سوار ہو چکی ہے کہ اب پتہ ہلنے سے بھی طرح نکل جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ چین بھی صورتحال کو خوب انجوائے کر رہا ہے۔ چینی حکومت نے انڈین ریاست اروناچل پردیش کے جو متعدد مقامات ہیں ان کے نام تبدیل کر کے چینی نام ہی رکھ لیے ہیں۔ اچھا، چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام چین کی خود مختاری اور داخلی معاملہ ہے، چونکہ یہ علاقہ تاریخی طور پہ چین کا حصہ ہے۔ اب یہ سن کر اروناچل پردیش کے لیے بھی اٹوٹ انک کی گردان شروع ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ بات پھر وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ سیانہ کوا دونوں ٹانگوں سے پھنستا ہے اور چاروں شانے چت گرتا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بھارت فکر کرے کہ کہیں بنگلہ دیش والا محاذ بھی نہ کھل جائے۔ اچھا، اب ذرا اگر یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آئیں تو گزشتہ روز میں نے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی بات کی تھی، اور عمران خان نے مذاکرات کی حامی ملک کو انتشار سے نکالنے اور متحد کرنے کی نیت سے قبول کی۔ انہوں نے 2 سال ڈٹ کر جیل کاٹی اور اب اپنی شرائط کے اوپر اصولوں کے ساتھ مذاکرات کی حامی بھری ہے، کیونکہ 2 سال میں حکومت عمران خان کو توڑنے میں ہر کوشش کے باوجود ناکام رہی ہے۔ حکومت کو پتہ ہے کہ اگر وہ مزید بھی 2 سال لگے رہیں گے تو زبردستی خان صاحب سے کوئی بات نہیں منوائی جا سکتی، اس لیے اب وہ وقفے سے مذاکرات کا دور چلاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات دیکھ لینا کہ یہ کامیاب ان مذاکرات کو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ عمران خان کا جیل میں رہنا ہی تو اس حکومت کی ضمانت ہے۔ اس لیے لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب خود ہی میدان میں آنا پڑے گا، ورنہ یہ ایک اور ڈکوسلا ثابت ہوگا جس سے بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھے گی۔ بات اب ضمانت کی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ جن کی ضمانتیں عوام نے ضبط کر دی ہوں ان کو خواص کی ضمانت بھی نہیں بچا سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ سیالکوٹ میں 1 جون کو بائی الیکشن ہو رہے ہیں، اور میرا خیال تھا کہ جو اشتہارات پنجاب حکومت نے یہ گزشتہ 1 سال میں چلوائے ہیں اگر ان کا اشر اشیر کام بھی کیا ہے تو یہ الیکشن نون لیگ کے لیے واک ان دا پارک ہونا چاہیے۔ لیکن پھر یہ خبریں آئیں کہ نون لیگی امیدوار انتخابی مہم میں آرمی چیف کی تصویر کو استعمال کر رہے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ ایک بہت ڈینجرس پریسیڈنس ہے۔ اسی طرح کا کام آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں مودی نے بھی الیکشن میں کیا تھا۔ بی جے پی کے پوسٹرز پر افواج کی تصاویر لگائی گئی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں بالکل، الیکشن تو وہ جیت گئے تھے لیکن فوج کو متنازع کر دیا گیا تھا۔ جناب، فوج کسی
ایک جماعت یا گروہ کی نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کی ہے۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف اپنی ہر تقریر میں آرمی چیف کو ہی کریڈٹ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے قوم کو فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ جو انڈیا پاکستان کی کشیدگی تھی اس دوران پاک فوج کی قیادت نے اپنا حق ادا کیا، بہترین حکمت عملی سے سانپ بھی مرا اور لاٹھی بھی بچائی۔ لیکن عوامی مسائل کے حل کے لیے سیاسی لیڈرز کو بھی فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب، آپ کو صرف روایتی تقریروں اور تعریفوں کے لیے تو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا نا۔ اگر آپ تعریفوں کو ہی اپنی ضمانت سمجھتے ہیں تو پھر تاریخ پڑھ لیں۔ شاید تاریخ پڑھ کر ہی خواجہ آصف نے خود کو تسلی دی ہے اور کہا ان کی طرف سے یہ گیا ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان جتنی ہم آہنگی آج ہے اتنی تو جنرل باجوہ کے دور میں بھی نہیں تھی۔ تو خواجہ آصف کو صرف اتنا یاد کرانا تھا کہ یہی جملے ہم نے 2018 سے لے کے 2022 تک پاکستان تحریک انصاف والوں کی زبان سے بھی سنے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے نا تو پھر رہے نام صرف اللہ کا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔